चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदनी चैनल का प्रोग्राम, बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम का नाम है और कुरान टाइम प्रोग्राम में हम क्या सीखते हैं, कौन बताएगा? सबको पता है भाई, कुरानी मालूमात सीखते हैं। कुरानी मालूमात सीखते हैं और हमारे बहुत प्यारे प्यारे सेगमेंट्स होते हैं जिनके ज़रिए हम कुरानी वाक़या भी सुनते हैं, कुरानी पैगामात भी सुनते हैं, आयत के शान नुज़ूल भी बयान किए जाते हैं और इसके अलावा बहुत प्यारा सेगमेंट शान मोहम्मद वो भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हुआ करता है। और इसके अलावा तिलावत भी की जाएगी, नात शरीफ भी सुनाई जाएगी। तो आखिर तक हमारे साथ शामिल रहेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे मुझ पर सुबह और शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ुद इसकी बिशारत दे रहे हैं, खुशखबरी सुना रहे हैं कि भाई जो शख्स, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो शख्स सुबह और शाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ेगा तो उसे फ़ायदा क्या हासिल होगा कि क़यामत के दिन उसे शफ़ाअत मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सिफारिश फरमाएंगे, अल्लाह पाक की बारगाह में उसकी बख्शिश की सिफारिश करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सोचें, जिसकी सिफारिश, जिसकी शफ़ाअत ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें, सुभान अल्लाह, फिर तो बेड़ा पार हो जाना है, उसके वारे न्यारे हो जाने हैं। क्या फरमाते हैं? बिल्कुल, क़यामत का मैदान होगा, महशर का दिन होगा और शफ़ाअत का दरवाज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोलेंगे। जी जी, सुभान अल्लाह। वो है ना कि एक और शेर ने शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। आज उस हवाले से हम इंशाल्लाह शान मोहम्मद में सुनेंगे भी। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। इतना सबब है इनेकादे बज़्मे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाए जाने वाली। तो प्यारे बच्चों और कृष्ण मदनी चैनल के नाजरीन, ये तो सुभान अल्लाह वो फजीलतें, बरकतें हैं जो हमें दुरूद पाक पढ़ने से हासिल होंगी। लेकिन उम्मती होने का तकाज़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मतियों से मोहब्बत, ये तमाम तर चीज़ें इस बात पर दलालत करती हैं और हमारा उम्मती होना इस बात का तकाज़ा करता है कि हम कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें। सुभान। किस तरह से पढ़ें? कसरत से पढ़ें। कसरत से पढ़ें। कैसे पढ़ें? कसरत से। कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। तो नियत कर लीजिए, सुभान अल्लाह, पुरबहार रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना भी आने वाला है, तो अभी से नियत कर लें, अभी से पढ़ना शुरू कर दें कि जब रबी नूर शरीफ, रबीउल अव्वल, माह मिलाद जब शुरू हो तो हम पहले ही दिन से हमारी ऐसी आदत बन चुकी हो कि हम 1200 मरतबा दुरूद पाक बाआसानी पढ़ लें। रोज़ाना पढ़ना है, रोज़ाना 1200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। बल्कि ये जो रबीउल अव्वल है ये तो ख़ास है, इस मरतबा जो हम जश्न विलादत मनाएंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, वो होगा 1500वां जश्न विलादत। सरकार की आमद, आका की आमद, मीठे की आमद, दिलबर की आमद। सुभान अल्लाह। जब इतना प्यारा महीना आने वाला है तो अभी से दुरूद पाक पढ़ना हम शुरू करेंगे तो जैसे ही माह मिलाद का सुभान अल्लाह एक सुभान प्यारा सा चाँद नज़र आएगा तो उस दिन से हम नियत करें कि हम 1500वां जश्न विलादत की नियत से, निस्बत से हम रोज़ाना 1500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं गौर कर रहा था गुलाम इलियास भाई कि अभी हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है, खुतबा वगैरह हुआ, दुरूद पाक हमने पढ़ा, दुरूद पाक की फजीलत सुनी, लेकिन अभी ही हमने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में ही
یہ سعادت حاصل کر لی کہ سبحان نبی اللہ، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو کیا گیا. بات. اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، ہائے ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کو جب بھی موقع ملتا ہے، جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، جس بھی اچھی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدنی اتاری بھائی ہمیں تلاوت سنا رہے تھے پارہ 8 سورہ انعام کی آیت نمبر 117 اور 118 کی. آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے. تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب وقت ہوا ہے ایک پیارے سے کلام کو سننے کا. سیگمنٹ کا نام ہے کلام. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. وہ جو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ
مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پیش شیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں پیش شیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بغروبر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے آقا نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے پیارا کہ رغبت ہے میرے آقا میرے سرور مدینے میں کہ رغبت ہے میرے آقا میرے سرور مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام سید جنید ہمیں سنا رہے تھے بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروبر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں گریباں چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں اور آخر میں ہم جو مدینہ کرتے ہیں نا مدینہ کرتے ہیں مدینے کے کلام پڑھتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں اس کا جواب بھی آ رہا ہے کہ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں سبحان اللہ بہت پیارا کلام ہم سن رہے تھے اور اسی کلام کے ساتھ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس میں ہم دو بہت پیارے پیغامات سننے والے ہیں سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن پیارے بچوں اللہ پاک
پارہ 20 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور جو کوشش کرے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسیج آف قرآن۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے میسیج کی طرف کہ آج ہمیں کیا میسیج مل رہا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پاک کے دشمنوں سے جنگ کر کے یا نفس و شیطان کی مخالفت کر کے یا اللہ پاک کی فرما برداری کرنے پر صبر کر کے اور اس پر ڈٹ کر رہتا ہے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کا نفع اور ثواب اسے ہی ملے گا۔ کسے ملے گا؟ کرنے والے کو، جو یہ سب کرنے والا ہے، جو اللہ پاک کے دشمنوں سے جنگ کر رہا ہے یا اپنے نفس کے خلاف جو ہے وہ اپنے نفس کی مخالفت کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے، نیک کام کرتے چلے جا رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، تو اس کا جو نفع ملے گا، ثواب ملے گا، یہ کسے ملے گا؟ جو یہ تمام کام کر رہا ہے اسے ہی ملے گا۔ کہ بے شک اللہ پاک انسانوں، جنوں اور فرشتوں کے اعمال اور عبادت سے بے پرواہ ہے۔ اللہ پاک انسانوں کے جتنے بھی اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، بندہ جو بھی کر رہا ہے، جو جنات ہیں، جو بھی ہیں، جو فرشتے ہیں، ان سب کے اعمال اور عبادت سے اللہ پاک کیا ہے؟ بے پرواہ ہے۔ اللہ پاک کیا ہے؟ بے پرواہ ہے۔ بے پرواہ ہے۔ یہ تسبیح، یہ تحمید، یہ حمد کرنا، یہ تسبیحات کرنا، یہ ذکر اللہ کرنا، ذکر و اذکار کرنا، رات کو سردیوں میں اٹھ کر تہجد ادا کرنا، یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ فجر کی نماز باجماعت، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، کچھ بھی ہو، مسجد کی پہلی صف میں پہنچ کر فجر کی نماز ادا کرنا، تمام تر عبادتیں ہم جتنے بھی کرتے، جتنی بھی ہم عبادتیں کر رہے ہیں، ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ اکبر کی تسبیح کر رہے ہیں، ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح کر رہے ہیں، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدی، ہم اس کی تسبیح کر رہے ہیں، ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ تمام کا تمام جو ہم نیک کام کر رہے ہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے اپنے لیے ہے۔ اللہ پاک کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمارے اعمال اور عبادت سے بے پرواہ ہے، اور اللہ پاک کا بندوں کو کوئی حکم دینا اور کسی چیز سے منع فرمانا صرف ان پر رحمت و کرم فرمانے کے لیے ہے۔ کس لیے ہے؟ رحمت و کرم فرمانے۔ ہاں، اللہ پاک کا بندے کو کسی چیز سے روکنا، کسی چیز کرنے کا منع کرنا، روکنا، صرف کی رحمت و کرم کے لیے، فرمانے کے لیے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے لیے ہے، اور اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب تک ہماری سانس چل رہی ہے، ہم جب تک اس دنیا میں ہیں، اس فانی دنیا میں ہیں، تب تک ہم جو کام کر رہے ہیں، اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ایسے کام کریں کہ جس سے ہماری قبر روشن ہو جائے، حشر کے میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں، سرخرو ہو جائیں، یا ہم معاذ اللہ، استغفر اللہ، ہم ایسے کام کریں کہ جس سے ہماری قبر میں اندھیرا ہو جائے۔ اللہ نہ کرے بروز محشر قیامت والے دن، اللہ نہ کرے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنے۔ اللہ پاک ہمیں قیامت کی دن کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم ذرا غور تو کریں، یہ 5 نمازیں ادا کرنا، یہ سنت و مستحبات پر عمل کرنا، یہ روزے رکھنا، یہ حج کرنا، عمرے کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، یہ تمام تر چیزیں جو ہم کر رہے ہیں، اللہ پاک کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے تو وہ ہمیں خود ہے کہ ہم
ان چیزوں کے ذریعے جیسا کہ ہم خالی ایک سمجھانے کے لیے، جیسے ہم جس روم میں رہتے ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں، ہم اندھیرا نہیں اچھا لگتا، اب روشنی کے لیے ہم کون سے بلب لگاتے ہیں، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی 15 واٹ، کوئی 18 واٹ، کوئی 20 واٹ، کوئی 220 واٹ، پتہ نہیں کتنے کتنے واٹ کی لائٹیں لگاتے ہیں۔ اب یہاں ہم جو پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں، یہاں بھی تو لائٹیں لگی ہیں، بڑی بڑی لائٹیں لگی ہیں، تو تاکہ سب کام ہم اچھے سے پڑھ سکیں، اچھے سے ریکارڈ ہو سکے۔ اسی طرح ہم اپنے گھر میں کمرے میں روشنی کرنا چاہتے ہیں تو ہم روشنی جتنی ہم روشنی کرنا چاہتے ہیں اتنے ہم بلب لگائیں گے تاکہ روشن ہو، کمرہ روشن ہو، ہر چیز واضح ہو، ہر چیز ہمیں واضح نظر آئے۔ ہم اس گھر میں، کمرے میں اپنا دل لگانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں لگاتے ہیں، سینریاں لگاتے ہیں، ہم اس پہ ٹکڑے لگاتے ہیں، ہم پھول لگاتے ہیں، ہم اس کو سجاتے ہیں کہ ہمارا دل لگے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم ذرا غور تو کریں کہ اب جب ہم نے قبر میں جانا ہے تو ہم قبر کو سجانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ ہمارا درود پاک پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، یہ ذکر و اذکار کرنا، یہ کلمہ طیبہ پڑھنا، آیت کریمہ پڑھنا، یہ یاسین شریف پڑھنا، سورہ رحمان پڑھنا، سورہ ملک پڑھنا، سورہ واقعہ پڑھنا، پورا قرآن پڑھنا، دیگر نیک کام کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ تمام چیزوں کے ذریعے سے رب تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوئی اور یہ اعمال سب مقبول ہوئے تو انشاءاللہ جس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمارا گھر مہکتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، ہمارا کمرہ مہکتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، تو ان اعمال کے ذریعے سے انشاءاللہ ہماری قبر بھی روشن ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ہیں، قیامت کے دن کے لیے ہیں۔ پل صراط جو کہ بال سے زیادہ باریک اور اس کی دھار تلوار سے کہیں زیادہ گنا تیز ہوگی، بال سے زیادہ باریک پل ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز دھار ہوگی، تو یہ اعمال ہمیں پل صراط سے پار کروانے میں ہمارے کام آئیں گے۔ یقین کریں، اور اس بات پر ہمارا یقین، مکمل یقین ہے، یہ تمام نیک اعمال بھی تب کام آئیں گے جب رب تعالیٰ کی، اللہ پاک کی رحمت شامل حال ہوگی، اللہ پاک قبول فرمائے گا، تب یہ چیزیں کام آئیں گی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نیک اعمال کریں، نیک اعمال کریں، نیت تو وہی ہوگی اللہ پاک کے لیے کر رہے ہیں، سچی نیت کے ساتھ، مخلص ہو کر، لیکن یہ تمام چیزیں ہمیں ہی ملیں گی، اس کا فائدہ ہمیں ہی حاصل ہوگا، اس کا فائدہ بڑوں کا ادب کریں گے، اس کا فائدہ بچوں پر، چھوٹے بچوں پر، چھوٹے بہن بھائیوں پر شفقت کریں گے، اس کا فائدہ ہمیں ہی ملے گا، ہم نیک کام کریں گے، اس کا فائدہ ہمیں ہی ملے گا، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اس کا فائدہ سب آواز بآواز بلند کہیں، ہم درود پاک پڑھیں گے، اس کا فائدہ ہم ذکر اللہ کریں گے، اس کا فائدہ سب کچھ ہمیں حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم نیک اعمال کریں گے، اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے اور ہماری قبر کو بہتر کرنے، ہماری قبر کو اچھا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 20 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں مٹا دیں گے اور ضرور انہیں ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلی آیت میں مختصر بیان کیا گیا تھا کہ جو بھی ہم نے سنا کہ جو نیک اعمال کرے گا اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ اسی ہی بندے کو ہوگا، اسے اس کا فائدہ ہوگا،
اور اب یہاں سے نیک اعمال کرنے کا ایک فائدہ بیان کیا جا رہا ہے. ہم نے ابھی جو میسیج ملے گا، ہم نے جو بھی آیت سنی، اس میں ایک فائدہ بیان کیا جا رہا ہے. کیا بات ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے. کون لوگ؟ وہ لوگ جو ایمان لائے. سب مل کے بتائیے، کون لوگ؟ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے. کون سے کام کیے؟ اچھے کام کیے. ایمان لائے اور کون سے کام کیے؟ اچھے کام کیے. تو اللہ پاک ضرور نیکیوں کے سبب، تو اس میں مراد جو ہم نے سنی آیت تو اس میں یوں ہے ہم ضرور نیکیوں کے سبب ان سے ان کی برائیوں کو مٹا دیں گے. سبحان اللہ. ہم نے سنا نا پچھلی آیت میں، ہم نے کیا سنا تھا کہ جو نیک اعمال کرے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا. اب یہاں مثال دیکھیں جو قرآن کریم کی آیت میں ہمیں ملی کہ اللہ پاک نے فرمایا جب جو ایمان لائے، مسلمان ہوئے اور اچھے کام کیے، نیک اعمال کیے، تو اب اللہ پاک کیا کرے گا؟ ان کی برائیوں کو مٹا دے گا. ہاں، تو اب اس کا فائدہ کسے پہنچا؟ اسی بندے کو. اس کی برائیاں مٹ گئی. بتقاضۂ بشریت بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، تو جب اس طرح وہ نیک اعمال کرے گا تو اللہ پاک اسے کیا کرے گا؟ اس کی برائیوں کو مٹا دے گا. اور آگے فرمایا کہ ضرور انہیں ان کے نیک اعمال کا بدلہ دیں گے. سبحان اللہ. یعنی اللہ پاک اس کی برائیوں کو بھی مٹائے گا اور جو اس نے نیک اعمال کیے اس کا بدلہ بھی اللہ پاک عطا فرمائے گا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، اللہ پاک کتنا غفور الرحیم ہے، کریم ہے میرا مالک. ہم ذرا غور تو کریں کہ بندہ خود نیکیاں کر رہا ہے اور نیکیاں کرنے کا حکم اللہ پاک نے فرمایا، وہ بھی کس لیے؟ ہماری اپنی وجہ سے. ہم نیکیاں کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں. اللہ پاک کو تو اس کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے اس سے. تو پھر وہ سب ہمیں ہی مل رہی ہیں. ہم نیکیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم خود کر رہے ہیں تو ہم کرتے چلے جا رہے. جس طرح سے بندہ کمپنی میں کام کرتا ہے، کہیں کام کرتا ہے، کہیں اپنا بزنس کرتا ہے، اب جتنی محنت وہ کر رہا ہے، جتنی محنت اپنے بزنس میں کر رہا ہے، جاب پہ کر رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ اتنا اس کا ڈیزگنیشن بڑھتا چلا جائے گا. ایسے ہی ہے نا، جتنی محنت کرے گا ڈیزگنیشن کیا ہوگا؟ بڑھتا چلا جائے گا، اوپر آتا جائے گا. اسی طریقے سے بندہ جتنی نیکیاں کرتا رہے گا اس کو اللہ پاک کا اتنا زیادہ قرب حاصل ہوگا. سبحان اللہ. اب دیکھیں قرب بھی اس کو حاصل ہو رہا ہے، اس کے درجے بڑھ رہے ہیں نیکیاں کر کے، اور پھر اللہ پاک اس کے گناہ بھی مٹا رہا ہے اور پھر اس کی نیکیوں کا اس کا بدلہ بھی اس کو مل رہا ہے. اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے بہت پیاری پیاری باتیں سنی، ہمیں بیان کی جا رہی تھیں. سب سے پہلا جو پیغام تھا اس میں ہم نے کیا سنا؟ یاد بھی ہے نا؟ ہم نے یہ سنا کہ اگر کوئی شخص کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ اسی کے فائدے کے لیے ہے، اللہ پاک کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک یوں کہہ لیں کہ اللہ پاک کو ہمارے اعمال کی، ہمارے اچھے کاموں کی کوئی حاجت نہیں ہے. ہم جو بھی اچھا کام کریں گے وہ ہماری اپنی ہی ذات کو ہمیں ہی فائدہ پہنچائے گا، اور اگر برا کام کریں گے تو اس سے اللہ پاک کا کوئی نقصان ہو جائے گا نہیں نا. ہم اگر کوئی برا کام کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، تو اس سے اللہ پاک کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا، اس کرنے والے شخص کا ہوگا کہ جو گناہ کر رہا ہے، جو برے کام کر رہا ہے، اسی کو اس کا جو ہے وہ نقصان دنیا میں بھی اٹھانا پڑے گا اور آخرت میں بھی. اور جو نیک اعمال کر رہا ہے اس سے بھی اللہ پاک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اسی شخص کو فائدہ ہوگا. تو ہمیں ضرور اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم جو بھی اچھے اعمال کر رہے ہیں، ہمیں قرآن مجید میں، ہمیں احادیث رسول میں جو اچھے کاموں کی تعلیم ارشاد فرمائی گئی ہے کہ بھئی نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو، اور بہت سارے اچھے اعمال ہیں، والدین کا ادب کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بہت سارے اچھے اعمال ہیں نا پیارے بچوں. جتنے بھی نیکیاں ہیں، جتنے بھی اچھے اعمال ہیں، یہ سب ہم ان پر عمل کریں گے، ان نیک اعمال کو پرفارم کریں گے، تو ان سب کا جو ثواب ہے وہ کسے ملے گا؟
ہمیں ہی ملے گا، تو ہمیں اس پر ضرور جو ہے وہ غور کرنا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس میں ہم آیت کا شان نزول سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 26 سورہ محمد کی آیت نمبر 32 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم۔ ترجمہ، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت بالکل ظاہر ہو چکی تھی، وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور بہت جلد اللہ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا ہے، جب قریش کے غیر مسلم جنگ بدر کے لیے نکلے تو وہ سال قحط کا تھا۔ قحط یعنی بارشیں نہ ہونا، فصل نہ اگنا، پانی کی کمی ہو جانا وغیرہ، اور لشکر کا کھانا قریش کے دولت مند افراد نے ہر پڑاؤ یعنی اسٹاپ پر اپنے ذمے لے لیا تھا۔ مکہ شریف سے نکل کر سب سے پہلے کھانا ابو جہل کی طرف سے تھا، جس کے لیے اس نے 10 اونٹ نہر کیے تھے۔ پھر صفوان نے عثفان کے مقام میں 9 اونٹ نہر کیے، اور مختصر یہ کہ پھر اسی طرح مختلف جگہوں پر قریش کے مالدار لوگ اپنے اپنے جانور ذبح کرواتے گئے۔ ان کھانا دینے والوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور آیت کا معنی یہ ہوگا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے خود کفر کیا اور دوسروں کو اللہ پاک کے دین اسلام میں داخل ہونے سے روکا، اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا رسول ہونا بالکل ظاہر ہونے کے بعد ان کی مخالفت کی، وہ اپنے کفر اور لوگوں کو روکنے کے ذریعے ہرگز اللہ پاک کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور بہت جلد اللہ پاک ان کے وہ اعمال برباد کر دے گا جو انہوں نے اللہ پاک کے دین کو مٹانے اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں کیے ہیں، اس لیے وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بتا رہے تھے کہ اس آیت کا شان نزول کیا تھا، نازل ہونے کی کیا وجہ تھی، اور آج ہم نے ایک مشکل لفظ سنا ہے، قحط۔ قحط کا مطلب سمجھ آیا پیارے بچوں؟ آگے انہوں نے وضاحت بھی کی تھی کہ قحط کا سال، انہوں نے بتایا قحط کے سال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سال جس میں بارشیں وغیرہ نہ ہو رہی ہوں، فصلیں نہ اگ رہی ہوں، پانی کی قلت ہو گئی ہو، جانوروں کے لیے انسانوں کے لیے پانی نہ ہو، تو وہ جو ہے وہ قحط کا سال کہلاتا ہے۔ اور پھر آگے ماشاءاللہ انہوں نے بیان کیا شان نزول۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس میں ہم ایک پیارا سا قرآنی واقعہ سنیں گے۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب ایک واقعے کا، اور واقعہ بھی ہمارا کون سا ہوتا ہے؟ قرآنی واقعہ۔ قرآنی واقعہ ہوتا ہے، ہم جس میں آخر کے اندر قرآن کریم کا ہم حوالہ بھی دیتے ہیں کہ ہم نے یہ واقعہ کس آیت سے آپ کو سنایا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ ہے ایک اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اس کا واقعہ ہے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام۔ ہاں، بلکہ میں یہاں یہ بات کہوں گا کہ اللہ کے نیک بندوں سے جس چیز کو نسبت حاصل ہو جائے، پھر اس سے کس طرح سے فوائد ملتے ہیں لوگوں کو، اللہ پاک ان چیزوں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ پاک کے برکت ڈالنے سے ہی برکت آتی ہے، بے شک، اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا واقعہ ہے دایان بھائی، وہ ہے یوسف علیہ السلام کی قمیص کا واقعہ۔ کس کا واقعہ؟ یوسف علیہ السلام کی قمیص کا واقعہ۔ قمیص کا واقعہ۔ تو پیارے بچوں، یہ سبھی کو تقریباً معلوم ہوگا، یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے سورہ یوسف کے اندر بھی موجود ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے بڑا طویل اس پر ایپیسوڈ کیا تھا اور پورا مکمل ایک واقعہ ہم نے سنایا تھا
کہ کس طرح سے آپ کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کے جو والد صاحب تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ آپ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ جو دیگر بھائی تھے ان کو آپ سے حسد ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا ان کو؟ حسد ہو گیا۔ تو وہ ایک دن بہانے سے انہوں نے پلاننگ کی کہ ان کو یوسف علیہ السلام کو لے جا کر ہم باہر چھوڑ کر آ جاتے ہیں، گھر سے دور لے جاتے ہیں۔ تو ان بھائیوں نے مل کر یوسف علیہ السلام کو وہ لے گئے، گھر سے لے گئے، اور جا کر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا تھا۔ کہاں ڈال دیا؟ کنویں میں ڈال دیا۔ اور انہیں کنویں سے نکال کر کچھ لوگوں نے، یعنی وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا، تو جب وہ قافلہ وہاں سے گزرا اور انہوں نے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ کو کنویں میں سے نکال لیا۔ ہاں نکال دیا، اور انہوں نے مصر جا کر آپ کو بیچ دیا۔ کیا کرا انہوں نے؟ مصر جا کر بیچ دیا۔ اب بڑا ہی طویل واقعہ ہے، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا۔ تو جو ہمارا آج کا واقعہ ہے وہ اس کے آخری جز والا واقعہ ہے، آخری جز کا ایک واقعہ ہے۔ اس واقعہ کا جو آخری جز ہے اس پر ہمارا آج کا یہ چھوٹا سا ہم یہ واقعہ سنیں گے۔ اس پر تو وہ یہ تھا کہ آپ کے ستیلے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے جا کر یہ کہہ دیا تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی میرا بیٹا یوسف کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ آپ کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی سے بڑے غمگین ہوئے۔ آپ روتے رہتے تھے اور آپ بڑے غمگین تھے اپنے بیٹے کی یاد میں۔ تو کافی دنوں تک آپ روتے رہے۔ آپ کے جو والد صاحب ہیں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں، غم میں کافی دن تک روتے رہے، اور زیادہ رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھی۔ کیا ہو گئی تھی؟ آپ کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھی۔ تو اب جو ہمارا چل رہا ہے سلسلہ ہم اس کو سنیں گے۔ یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا پچھلا بیک گراؤنڈ بتایا کیا ہوا تھا، کہ جب یوسف علیہ السلام دور ہوئے، آپ کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر آ گئے، گھر پر آ کر بتایا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور انہوں نے آپ کی قمیص کے اوپر خون بھی لگا دیا تھا۔ لا کر یعقوب علیہ السلام کو دے دی انہوں نے قمیص، اور ان کو تھا کہ یعقوب علیہ السلام بڑی محبت کرتے ہیں یوسف علیہ السلام سے، پوچھیں گے کیا ہوا، کیسے ہوا، اور انہوں نے قمیص لا کر دے دی خون لگا کر۔ جب یعقوب علیہ السلام نے قمیص دیکھی تو آپ نے کہا بڑا ہی عجیب بھیڑیا تھا کہ قمیص پھاڑے بغیر وہ یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ قمیص پھٹی نہیں تھی، خون انہوں نے لگا لیا تھا کہ پوچھیں گے تو ہم بتا دیں گے بھائی یہ خون لگا ہوا ہے۔ خون لگا کر وہ لے گئے تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا اللہ کے نبی تھے، کہا کہ قمیص سلامت ہے اور خون لگا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بس آپ بیٹے کی جدائی میں، غم میں آپ اتنا روئے کہ آپ کی آنکھیں کیا ہوئیں؟ کمزور ہو گئیں۔ تو پیارے بچوں، ہوا یہ کہ کافی عرصے بعد جو ہے مصر میں، جب ان کے علاقے میں جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، یہاں پر قحط ہو گیا، یعنی کھانے پینے کی چیزیں کم پڑ گئی تھی۔ تو آپ کے جو بچے تھے، جو بقیہ بیٹے تھے آپ کے، وہ کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے کہاں گئے؟ مصر گئے۔ کہاں گئے؟ تو مصر گئے۔ تو آپ کے بھائیوں نے اس وقت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ وہاں موجود تھے مصر میں، اب وہ غلہ لینے کے لیے مصر گئے، تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ مصر کے بادشاہ تھے۔ مصر کے کون تھے؟ بادشاہ تھے یوسف علیہ السلام، مصر کے کنگ تھے۔ تو اب جب یہ گئے تو انہوں نے پہچان لیا، بھائی یہ تو ہمارا بھائی ہے یوسف علیہ السلام۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آپ سے معافی مانگی۔ کیا کی انہوں نے؟ معافی مانگی۔ یوسف علیہ السلام سے یہ بھائی معافی مانگنے لگے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف فرما دیا اور فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں معاف فرما دے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہ پاک بھی تمہیں کیا کر دے؟ معاف فرما دے۔ تو پھر آپ کے بھائیوں نے، جو آپ کے والد صاحب تھے یعقوب علیہ السلام، ان کا سارا بتایا کہ وہ بڑے غمگین ہو گئے تھے، آپ کے چلے جانے کی وجہ سے بہت روتے تھے، اب ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی۔ کیا دی؟
اپنی قمیص دی تبرک کے طور پر. کیسے دی؟ تبرک کے طور پر. کس طور پر دی؟ ہاں، یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی تبرک کے طور پر اپنے بھائیوں کو دی اور کہا کہ اسے ابو جان کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی لوٹ آئے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر کیا ہوا کہ جب قمیص، اب آپ کے بھائی آپ سے قمیص لے گئے اور قمیص لے کر گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی تو فوراً ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. یہ آنکھیں کس سے ٹھیک ہوئیں؟ برکت والی قمیص سے. برکت والی قمیص ہے. کس سے؟ ہاں. اب اس قمیص میں ایسا کیا تھا؟ نہ تو یہ قمیص ڈاکٹر تھی، نہ تو یہ قمیص جو حکیم تھی، کچھ بھی نہیں تھی. بھائی شرٹ کچھ ہوتا ہے؟ شرٹ کچھ نہیں. لیکن ان کو ایک اللہ والے، اللہ کے نبی سے نسبت حاصل ہو گئی تھی. سبحان اللہ. اللہ کے نبی سے کیا ہو گئی تھی؟ نسبت حاصل ہو گئی. نسبت حاصل ہو گئی تھی. ان کی صحبت اس قمیص کو مل گئی تھی تو اللہ پاک نے اس میں برکت رکھ دی. کیا بات. اور یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص تبرک کے طور پہ دی. جب وہ قمیص آپ کے والد صاحب کے سر پر ڈالی گئی تو آنکھیں کیا ہوئیں؟ روشن ہو گئیں، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. کیا بات. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا، ایک تو یہ واقعہ تھا، دوسرا میں سے معلوم ہوا کہ جن چیزوں کو اللہ والوں سے نسبت ہو جائے، ان کی صحبت مل جائے، وہ برکت والی ہو جاتی ہیں. وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ برکت والی ہو جاتی ہے. وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ برکت والی ہو جاتی ہیں. برکت والی. جیسے کہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں واقعہ سنا تھا تابوت سکینہ کا، یاد ہے؟ تابوت سکینہ. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی چاہیں تو ہماری پچھلے ایپیسوڈ میں تابوت سکینہ کا بھی آپ واقعہ سن سکتے ہیں. تو وہ تابوت کیا تھا؟ وہ بڑے بڑے بنی اسرائیل کے فیصلے کیا کرتا تھا. ان کے ہاں اگر کوئی مجبوری آتی، پریشانی آتی، وہ دعا کرتے اور تو اس کی برکت سے اللہ پاک ان کی دعا قبول فرماتا تھا. کیا بات. اس میں تھا کیا؟ اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی چیزیں تھیں. اس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا. اس میں توریت کے پرانے کچھ نسخے تھے، ہے نا. اس میں جو اللہ پاک نے آسمان سے من و سلوہ اتارا تھا اس کے چند ٹکڑے تھے. دیگر چیزیں بھی اس میں شامل تھیں. تو اللہ کے جو انبیاء تھے ان کی چیزیں اس میں شامل تھیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں سے جو چیزیں نسبت رکھتی ہیں ان کا ادب و احترام بھی کریں، اور ادب و احترام کریں. اللہ پاک ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنائیں. آمین. اولیاء کرام سے محبت کرنے والا بنائیں. آمین. صحابہ کرام سے محبت کرنے والا، اہل بیت کی ادب کرنے والا بنائیں. آمین. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے واقعہ سنا وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 میں موجود ہے. کون سی آیت میں؟ 93. سورہ یوسف کی 93 آیت میں موجود ہے. آپ چاہیں تو اس کو وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک قمیص، اللہ پاک کے نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی مبارک قمیص کا ہم نے واقعہ سنا کہ آپ کی مبارک قمیص سے کیا فائدہ حاصل ہوا. آپ کے جو والد صاحب تھے ان کی بینائی ٹھیک ہو گئی، واپس آ گئی. آج جو ہم تبرکات سے برکت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے برکت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، کسی بزرگ کے مزار پہ جاتے ہیں، کوئی تبرک کی چیز وہاں سے حاصل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم تبرک کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی ہمارا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت پرانا چلا آ رہا ہے. یہ تو انبیاء کا طریقہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی جو مبارک قمیص تھی، یہ بظاہر کوئی ڈاکٹر وغیرہ، جیسے سید صاحب نے فرمایا کہ کوئی ڈاکٹر تو تھی نہیں قمیص، ہے نا. قمیص سے کیسے آنکھیں ٹھیک ہو گئی؟ بھائی یہ برکت ہی تو تھی. یہ اللہ پاک کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے قرب میں وہ قمیض رہی، آپ نے پہنی ہوگی وہ قمیص، تو پھر اس سے کیا برکت حاصل ہوئی کہ جن کی آپ کے والد صاحب کی بینائی چلی گئی تھی تو وہ جو ہے وہ آنکھیں ٹھیک ہو گئی. اور اس کے علاوہ تابوت سکینہ، وہ بھی بہت مشہور واقعہ ہے کہ تابوت سکینہ، اس باکس میں اللہ پاک کے انبیاء کی مبارک چیزیں رکھی ہوئی تھی، ہے نا. تابوت سکینہ کا ہم نے پہلے واقعہ سنا تھا کہ اس میں اللہ پاک کے کچھ نبیوں کی کچھ مبارک چیزیں رکھی ہوئی تھیں، تو ان کی برکت سے بنی اسرائیل جنگ میں اگر اس تابوت کو آگے رکھ لیتے تھے تو وہ فتح یاب ہو جاتے تھے، کامیابی حاصل ہو جاتی تھی ان کو. بھائی ایک باکس آگے رکھا ہے خالی، اس سے کامیابی کیسے حاصل ہو رہی ہے؟
باکس وہ سامنے رکھتے تھے، اس کے سامنے دعائیں مانگتے تھے تو ان کو سکون حاصل ہوتا تھا، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ ایسے ہی پاسبل ہے کہ اللہ پاک کے نبی کی، اللہ پاک کے انبیاء کی اس میں چیزیں موجود تھیں، ان کی برکت سے اللہ پاک انہیں فتح یاب فرما دیا کرتا تھا. ان چیزوں کی برکت سے، اس مبارک باکس کی برکت سے ان پر رحمتوں کا نزول ہوتا تھا. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی پیارے سے واقعے کے ساتھ اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے. بچوں، اللہ پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں ارشاد فرماتا ہے، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ترجمہ: قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایک ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم و شان مقام کا ذکر ہے جو کسی نبی کو عطا نہیں ہوا ہے، اور وہ مقام ہے مقام محمود. اور مقام محمود مقام شفاعت ہے کہ اس میں تمام انسان ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حمد کریں گے. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، مقام محمود کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شفاعت ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام نفسی نفسی فرمائیں گے، مگر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، انا لہا، یعنی میں ہوں شفاعت کے لیے، میں ہوں شفاعت کے لیے. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. ان کا رب انہیں فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ اور عرض کرو کہ تمہاری عرض سنی جائے گی، اور مانگو کہ تمہیں عطا ہوگا، اور شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول ہے. اس وقت سارے انسان ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا کریں گے، اور ہر شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گا. مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیاری پیاری باتیں ہمیں بیان کی جا رہی تھی. ذہان بھائی بیان کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور ہمیں پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن جو خاص مقام عطا کیا جائے گا اس کا نام کیا ہے؟ مقام محمود. مقام محمود کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقام جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انسان، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف مسلمان، صرف نبی پاک کے امتی نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، وہ سب کے سب جمع ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں گے. تو آپ سوچیں کیا وہ نظارہ ہوگا، کیا وہ عالم ہوگا کہ تمام انبیاء اپنی ممبر پر تشریف فرما ہیں، اور جو لوگ ہیں وہ بڑے پریشانی کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی عرض کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد فرمائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں کی مدد فرمائیں گے. وہ کس طرح فرمائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ذان بھائی نے بتایا نا کہ سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدے میں چلے جائیں گے، اور پھر آپ کو کہا جائے گا کہ محبوب آپ اپنے سر کو اٹھائیے، اور پھر آگے جو بھی معاملہ ہوگا وہ ہمیں بیان کیا جا رہا تھا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محشر میں دکھائی جائے گی، اور سب دیکھیں گے، پوری کائنات دیکھے گی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا عظیم و اعلیٰ شان ہے. ذرا پیارے بچوں امیجن کریں، غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ہی اس وقت سب کچھ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس وقت جو ہے وہ کوئی بھی مدد نہیں کر رہا ہوگا. پوری کائنات کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہوں گے, نبی پاک سے مدد کے لیے عرض کر رہے ہوں گے. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی مدد فرمائیں گے. کیا منظر ہوگا, وہ دیکھنے لائق منظر ہوگا. وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, صرف ورڈ, ہاں صرف ورڈ آ رہا ہے کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے, مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے, کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. اور مطلع میں یہ شک کیا تھا, واللہ رضا واللہ, اے رضا مطلع میں کیا شک تھا, اللہ کی قسم, اے رضا اللہ کی قسم, صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے. ماشاءاللہ انہی اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کا وقت ختم ہوا. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام قرآن ٹائم. اب انشاءاللہ الکریم آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں. بدھ کے دن اور جمعے کے دن ہمارا پروگرام مدنی چینل پر شام کے وقت میں آن ایئر ہوتا ہے. آپ نے ہمارا اگلا پروگرام بھی ضرور دیکھنا ہے. اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. قرآن ٹائم, قرآن ٹائم, قرآن ٹائم. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں, کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں, بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.